बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, लोग अभी ना कंफ्यूज हैं। अभी आप लोगों को अगर किसी को भी पूछो कि खुदा की मार्फत का जरिया दीन मोहकम, प्रैक्टिकल इस्लाम और इस्लाम का कोई इकोनॉमिक सिस्टम आप लोगों को कोई पता हो, आपके बड़े बड़े मुफक्किर आए, आपके बड़े बड़े स्कॉलर्स आए, आपके बड़े बड़े मुज्तहिद आए, हर फिरके में बड़ी बड़ी शख्सियात पैदा हुई, लेकिन क्या आप लोगों को बुतोबाश इस्लामिक बुतोबाश दे पाए? क्या 56 इस्लामी मुल्कों में इस्लामी इकोनॉमिक सिस्टम का जैसे कहते हैं क्याम हो गया? क्या आप लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दीन वो समझ आ गया? क्या आप लोगों ने दौलत की मुनसिफाना तकसीम को समझ लिया? क्या आप लोगों ने एक होना सीख लिया? क्या आप लोगों ने ये बात बावर हो गई आप लोगों को कि जमीन से निकलने वाली जितनी भी फजल है जो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं नाजिल करता हूँ, उस पे सबका बराबर हक है? क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई? क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि जितना भी इंसान का क़याम है इस दुनिया में वो सिर्फ शैतान से लड़ने के लिए? उसका एक ही महवर और एक ही मकसद है कि वो शैतान से लड़ने के लिए जमीन पे उतारा गया। उसको अपना अजली दुश्मन वजू क्यों करते हैं? वजू सिर्फ आदम की उस याद में करते हैं जब आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस पौधे को हाथ लगाया तो हाथ इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद वो जो उस जैसे कहते हैं ना कि उस शैतान की उस लग्जिश करवाने की ये गुनाह नहीं था। कोई नौज़ुबिल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कोई शरई हद पार नहीं कर दी थी, कोई अल्लाह की मुकर्रर करदा हद को क्रॉस नहीं कर लिया था, कोई हराम को हाथ नहीं लगा लिया था। सिर्फ एक तंबीह थी, एक एहतियात थी, एक खूबसूरती थी उस एहतियात में, बस उसको बाईपास किया था। तो उसका असर जो है वो फिर आपने यूं सर पे हाथ रखा जो आपको मसा कराया जाता है कि वो मुझसे क्या हुआ। तो उस वक्त जितने भी ज़ाहिरी अज़ा थे उन पे एक स्याही आई, जो जो इन्वॉल्व हुए, पाँव इन्वॉल्व हुए, हाथ इन्वॉल्व हुआ, और फिर आदम ने कहा यूं मैंने क्या कर लिया। तो वजू उस सेंस में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कराया जाता है कि आप लोग जब भी वजू करें आप लोग खुदा की तरफ आए और शैतान को पहचानें। बस हर अमल से पहले इसलिए बावजू होना जरूरी है ताकि आपको शैतान की याद आ जाए और अल्लाह ताला की पनाह में आना। क्यों कहते हैं कि जो बावजू रहेगा उसका रिस्क में इजाफा हो जाएगा, बुराइयों से बचेगा, सेहत याब रहेगा? ये क्यों कहते हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि ये बात जो है वो समझ आ जाएगी सबको कि ये जो भी निज़ाम है ज़मीन पे उसका एक ही महवर और मकसद है, शैतान से लड़कर अल्लाह ताला की रज़ा तक पहुंचना। ये एक मकसद है। इसी मकसद के तहत तमाम अंबिया आए आपको तैयारी कराने। इसी मकसद के तहत ये पूरा निज़ाम है अल्लाह ताला की विलायत का, जिसकी अल्लाह कहता है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात। ये है मिशन स्टेटमेंट, ये है पूरी दुनिया का। यहाँ सब आपको पता चलेगा कि अल्लाह आपके लिए जिब्राइल उतारेगा या यहाँ का कोई सिस्टम वज़ा करेगा। अभी आप लोगों को क्योंकि बहुत वक्त चाहिए इस बात को समझने के लिए कि इंसान ने अपनी जो मार्फत है अल्लाह ताला की मार्फत, जिसने जी अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। सुना होगा सबने। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इंसान शराफत से समझ नहीं रहा था। स्कॉलर्स आए, आप लोग मस्त है, कोई किसी फिरके में, कोई किसी फिरके में, कोई थोड़ा सा ठंडा सकीनत। हर जगह अल्लाह के जिक्र से उतरनी है। अल्लाह का कलाम जिस जगह जिस महफिल में पढ़ा जाएगा सकीनत उतरेगी। लेकिन आप लोग उस सकीनतों पे तकिया करके बैठ गए ना। आपने दीन उसी को समझ लिया। आपने कहा कि जी इस दरगाह पे मुझे सुकून आया, इस आस्ताने पे सुकून आया, इस फिरके में सुकून आया, ये अल्लाह की महफिल में सुकून आया, कहीं दरूद की महफिल में सुकून आया। आपने उसी को मंजिल समझ लिया। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो डिवाइन कनेक्टिविटी का सोर्स है वो मादे को चेक करना है कि मादा है, दुआ मांगी तो मादा आ गया या नहीं आया। अब होना ये है कि ये जो सारा मंजरनामा बन रहा है, ये जितना आप लोगों को जो समझ नहीं आ रही वो ये है कि आप लोगों को समझाने की गर्ज से आप लोगों को सारी चीजें ट्राई कराई जानी है। बस मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी हो तो बड़ा भाई कमाल हो जाता है, वो कहेंगे ये लो चलाओ। आप कहते हैं जी एटम बम हो तो बड़ा कमाल हो जाता है, वो कहेंगे ये लो चलाओ। वो कहेंगे कि डॉलर्स में आपका जैसे कहते हैं ना कि जखीरा ज्यादा हो तो उन्होंने कहा वो भी चलाओ। जो जो दुनियावी असबाब इंसान जिस पे तकिया करके बैठा सोच रहा है, हर वो तकिया उसका जिस चीज पर है वो हवा होनी है।
اب اس کے لیے جنگ بہترین فلٹر ہے، جنگ بہترین فلٹر ہے، کیونکہ آپ اسلام کی چادر میں نہیں آئے۔ بس اب وہ جنگیں پھیل رہی ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا اب اس ٹائم آج میں بیٹھے مجھے بتائیں، ٹھیک 29 مئی کو جب میں کہہ رہا تھا کہ ایران تیاری کر لو، بہت زیادہ سخت معاملہ ہونا ہے، جون بڑا سخت ہے، پہلے حملہ کر دینا، کسی کو سمجھ آ رہی تھی؟ اب اگر دیکھو تو آپ ساروں کو سمجھ آئے گی۔ ابھی یہ پاکستان والے بڑے مست بیٹھے ہیں، جنگ بند ہو چکی ہے، مشن وہ سکون ہو چکا ہے، ان کو بالکل چل لگ رہا ہے۔ اسامہ صاحب، وہ جو کہتے تھے کہ دنیا کی آبادی جب 7 کے عدد میں ہوگی تو پھر مطلب 1 ارب وبا میں، 1 ارب بیماری میں، 1 ارب جنگوں میں، تو وہ وقت آ چکا ہے۔ دیکھیں وہ تھی کہ دنیا میری امت کے 3 حصے، ایک حصہ بیماری میں، ایک حصہ جنگ میں، اور ایک حصہ بچے گا۔ تو اب اگر 7 کا فگر ہے تو اس کو 7 کے فگر کو آپ کر لیں، 7 کے فگر کو آپ بنا لیں 3 حصوں پہ، 2.5 ارب کر لیں۔ اچھا آج سے پہلے اتنا بارود اور مسالہ آپ کے پاس نہیں تھا کہ اتنا بندہ مارا جا سکتا، پہلے یہ پوائنٹ سمجھے۔ آج سے پہلے وہ کیپیسٹی نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ کیپیسٹی جو ہے پراپرلی ڈیولپ ہو چکی ہے، جس میں یہ بڑا واضح ہو رہا ہے کہ اب اتنا بندہ مارا جا سکتا ہے۔ بٹنوں پہ ہے اتنا بندہ، سر جی بٹنوں پہ آیا ہوا ہے اتنا بندہ، سمجھ رہے ہیں؟ اب کرونا دیکھا آپ نے کتنی آبادی گئی، اس کا مطلب ہے اب اتنی بڑی بیماری بھی آ سکتی ہے کہ اتنی آبادی چلی جائے۔ اس کے اوپر آپ لوگوں کا جو شہری نظام ہے جو آپ لوگوں نے اڈاپٹ کیا، یہ اسلامی ہے؟ آپ لوگوں کے کسی اسلامی ملک کا مجھے دکھا دیں کہ شہری نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وہ ہے نماز کے وہ جو حدیث ہے، سوری، اس کے مطابق ہو، جو علامہ اقبال نے ہٹلر کو پیش کی تھی۔ علامہ اقبال جب ہٹلر کو ملے تھے نا تو اس کو پیش کی تھی، انہوں نے کہا اپنے دین کی کوئی بات تو بتائیں، اپنے نبی کی کوئی بات تو بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ اقبال نے کہا کہ روایت ہے کہ تھوڑی آبادیاں رکھو، بیماریوں سے بچو گے، تھوڑی آبادیوں میں رہنا، بڑی آبادیاں نہ کرنا۔ مینجمنٹ کی بہت بڑی بات سمجھا گئے تھے، لیکن آپ دیکھ لیں، لاہور دیکھ لیں، کراچی دیکھ لیں، انڈونیشیا کا جکارتا دیکھ لیں، بڑے بڑے آپ کے اسلامی ملکوں کے کیپٹلز چیک کر لیں، کھڈوں میں گھسائی چلے جا رہے ہیں، نان اسلامک ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب انسان اس ٹائم اس حالت تک پہنچ چکا ہے۔ اچھا چلو اگر اپنے نبی کی اس بات پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات پہ اگر آپ لوگ آبادیاں پھیلی ہوئی رکھتے تو ایک بکھری ہوئی آبادی کو کتنا نقصان ہوتا، اور اب فلیٹ کی بلڈنگ پہ ایک میزائل کتنے گھروں کو کافی ہے؟ ایک ہی بلڈنگ گرانی ہے، 100-200 گھر کا سر جائے گا، مسالہ بھی کم لگے گا، ٹارگٹ بھی شیطان کا بہترین پورا ہوگا۔ تو اب وہ وقت کے قریب آپ لوگ جا رہے ہیں، ڈیلی اس میں آپ لوگوں کو ہر دوسرے مہینے آپ کو باور کرانا پڑتا ہے کہ آپ لوگ انٹر ہو گئے، مانتا ہی کوئی نہیں۔ اچھا ایک سٹیٹمنٹ یاد ہے آپ لوگوں کو، جب ہم یہ گزرے تھے مارچ سے، تو مارچ میں نے اس وقت سب کو یہ یاد کرایا تھا کہ مارچ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس لیول پہ لے جائے گا کہ آپ لوگ کہاں کریں گے اس کے بعد سب پہلی دفعہ۔ تو آپ کا تھنک ٹینک کیا کرے گا ادھر بتائیں نا؟ آپ کا پرانا تجزیہ کار کی جو ایج ہے نا، جو لرننگ ایج ہے، وہ ہے 50 ایئرز میکسیمم۔ پرانا ترین آدمی 50 سالہ تجربہ رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی ایک آدھا بوڑھا بہت سینئر آدمی جس نے پاکستان سے بھی پہلے کا کچھ دیکھا، شاید اگلے دن ایک بندہ 100+ ملا، تو وہ بھی صرف کیونکہ وہ مکی کی روٹی اور دودھ پیتا تھا، بس اس لیے وہ 100+ تھا۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیں، جو نہیں نقطہ سمجھ آ رہا بار بار سمجھانے پر بھی، کہ سر جی آپ لوگوں کو سیک آنا ہی آنا ہے، اب آپ لوگوں نے چھلانگے مار کے بٹن چیک کرنے ہیں، ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سنیں؟ تو اب جس نے جو امام چنا ہوا ہے، جو سارے ٹیسٹ ہو جائیں گے، سارے امام ٹیسٹ ہو جائیں گے، جس کو پیر مانا ٹیسٹ ہو جائے گا، پیر فیل ہوں گے، امام ان کے بنائے فیل ہوں گے، دنیا کے سارے فرقے مذاہب اپنے اپنے بٹن دبائیں گے، چیک کریں گے، جب پناہ نہیں ملے گی، آخر گھوم پھر کے وہ جو ایک رسی لٹک رہی ہے، جو ایک ایکتا کی رسی، ونس کی رسی، انسانیت کی رسی، رحمانی رسی، جو سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، جو انسان کو ایک نظر سے دیکھتی ہے ایک کرنے کے لیے، اس کی طرف آخر آپ لوگ بھاگیں گے۔ لوگوں کو جو اس میں سمجھ نہیں آ رہی وہ سارا میٹر ہی یہ ہے
کہ جتنی بھی آپ لوگ ٹیکنالوجیز پہ ریلائی کر لیں، آخر کہانی گھوم پھر کے وننگ شاٹ جو ہے وہ روحانی دنیا کی ہے، وننگ شاٹ ان ڈیوائن کنیکٹیوٹی کے لوگوں کی ہے جو آگے بڑھیں گے، جن کے قدموں کے ساتھ فرشتے چلیں گے، جن کے ساتھ سسٹم چلے گا. وہ قدم جب اٹھیں گے زمین پر، ان میں وزن ہوگا، ان میں کلیرٹی ہوگی، وہ عشق رسول میں چور ہوں گے، وہ جیسے کہتے ہیں حیدر کرار کی دلیری ان کے سینوں میں ہوگی، دماغ میں توکل اللہ ہوگا، اور وہ اس طریقے سے چلیں گے کہ بس یہ آپ کے ٹیکنالوجیاں ساری فیل ہو جائیں گی. تو وہ آخر یہ ابھی جو فیز ہے نا، یہ بھی ٹیکنالوجی کا ذرا چل لینے دے نا. اسرائیل اپنی کوششیں کر لے، ایران اپنے مار لے، میکسیمم یہ تباہیاں پھیر لیں، ایک دو اور ملک اندر آنے دیں. ابھی آپ لوگوں کی بھی باری ہے، سارے مل کے جیسے ایک دفعہ اچھا خاصا مسالہ چلا لیں گے، پھر بڑی عقل درست ہوئی ہوگی. پھر وہ وقت ہوگا جس کی راہ کے اندر سے اصل مسلمان نے اب نکلنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ لوگوں کے جتنے بت ہیں دماغوں کے، فرقوں کے، عقیدوں کے، کسی کا کچھ ہے کسی کا کچھ ہے، 100 کہانیاں ہیں، جیسے کہتے ہیں نا 100 کہانیاں ہیں، تو وہ ساری کی ساری کہانیاں جو ہے نا اب ایک دفعہ راکھ ہو جائیں گی. اس کے اندر سے اوریجنلٹی نکلے گی، اوریجنلی آپ کو سمجھ آئے گی کہ دین میں کیا چاہیے آپ کو. اگر اللہ ہے، کنیکٹیوٹی چاہیے آپ کو، پھر کنیکشن پہ ڈائل نمبر جس کے پاس ہوگا، جس کا کوڈ ٹھیک ہوگا، جس کا ہاتھ رسی پہ ہوگا اور تفرقے میں نہیں ہوگا، وہ پتہ خود بخود ہی چل جائے گا. اب سب عیاں ہونا ہے، سب پہ سب عیاں ہونا ہے. ایون یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، کرسچنز کے لیے اور یہ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے، ان کو بھی عقلیں آنے لگیں گی. روحانیت کے نمبردار جو ہیں وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے، وہ کہاں ہے؟ دیکھیں وہ سارا کچھ یہ جو ہے نا ان کی دنیا کے حساب سے یہ سب اب ہونا ضروری ہے. وہ لوگ خود اس کو ٹریگر کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایک دفعہ جو ہے نا چھن جائیں. یہ فلٹر وہ لگا رہے ہیں، اور وہ سب کچھ وہ فلٹر لگا کے جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنا اہداف پورے کرا رہے ہیں، تاکہ اب آپ وہی جو میں نے دھوپ کی مثال دی تھی کہ بکریاں جو ہے نا درخت کے نیچے بھاگ کے آئیں، یہ اصل میں وہ بھگا رہے ہیں، اور وہ بالکل شامل ہیں اس سب میں. اور یہ کوئی اچھا آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو گیا جی، یہ مظلوم ہو گیا. آپ پہلے یہ تو بتائیں رائے خدا میں 24 گھنٹے پوچھ کے اللہ سے کرتے کیا ہیں؟ صبح سے شام تک خوف خدا میں دن گزرتا ہے؟ سوچتے ہیں کبھی کہ بیگم سے بات کرتے وقت کہ اللہ نے کیا کہا ہے، ماں سے بات کرتے وقت، دوست، کاروبار، زندگی، دولت، کام؟ نہیں، ہوش ہی نہیں ہے. آپ تو اس ٹائم آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ پیسہ طے کرتا ہے، مادہ طے کرتا ہے. آپ کی نہ اپنی ذات آپ نے چھوڑی، نہ پھر آپ کی اپنی ذات اس ٹائم مادہ پرست ہے، مادے میں چوری گئی. اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا قیمت ادا کرے یا کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بڑا واضح فرماتے ہیں اپنی جانوں کا سودا مجھ سے کر لو، دین میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو اب مسئلہ یہ ہے، ری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آگ لگ گئی ہے، اب یہ آہستہ 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 آنی ہے. جتنے دن مل رہے ہیں توبہ کر لو، کنیکٹیوٹی بہتر کر لو. اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ بالکل مایوس نہیں کرتا جو اس پہ توکل کرتے ہیں. توکل اللہ، اور اس کے لیے رائٹ ڈائلنگ کوڈ، جن وسیلوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ان وسیلوں کو اختیار کرو. ورنہ آپ ایسے کرو کہ مرزا محمد علی کو جا کے کتابیں پکڑا دو، اس سے کہو کہ یہ لو پکڑو کتابیں، اور یہ ساری کی ساری ڈیٹا اب اس سے اپنی جیسے کہتے ہیں نا اپنی پیروکاروں کی بقا کا انتظام کرو. اگر کتاب نے کرنا تو کرواؤ. یہاں آگے پتہ چلے گا جنگ میں بھی کتابیں پکڑ کے نکل جانا. نہیں سمجھ رہے؟ ٹانگیں کانپ جائیں گی. اب روحانی کنیکٹیوٹی چاہیے ہوگی، اب اللہ کے بندے چاہیے ہوں گے، اب پیر فقیر چاہیے ہوں گے، اب وہ لوگ چاہیے جو عملی میدان میں کچھ کر سکیں، کچھ دکھا سکیں. وہ رہنمائی جو ہر وقت ڈیوائن کتاب سے نہیں نکلے گی، وہ کنیکٹیوٹی سے ہوگی. وہ بندے چاہیے، وہ آگے نکل آنے ہیں، آپ پہنچ جائیں گے ان تک.